अघोष सोसाइटी का इलेक्शन जीता हूँ और अघोष सोसाइटी के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ बिजली का पानी का मसला था और अल्हम्दुलिल्लाह 120 दिन के अंदर वो पानी का मसला भी मैंने हल किया बगैर किसी से पैसे लिए। और यही तारों का मसला था, वो 120 दिन के अंदर ट्रांसफार्मरों का और तारों का मसला भी बगैर पैसे लिए हल कर दिया। तो ये जो काम है ये तो अपनी मददगार के तहत हम कर रहे हैं, अपने ग्रुप की तरफ से कर रहे हैं। शाहीन रशीद पैनल अपनी जेब से कर रहा है। जब वो एच ब्लॉक में वो दिलशाद लड़के वाला वाकया हुआ, वो मर्डर हुआ, तो हम वहाँ पे आए, लोगों ने एहतजाज किया। वो एहतजाज करके जो ही हमें देखा तो उन्होंने कहा सियासत हो रही है। सियासत भाई उस वक्त सियासत नहीं हो रही, अब सियासत हो रही है। इलेक्शन से पहले भी अपनी जेब से काम करवाएंगे। आइंदा भी आपसे हम यहाँ खड़े होकर वादा करते हैं कि ये हमारा पैनल पहली बात तो ये करप्शन नहीं करेगा। हमारा मंशूर सिर्फ ये है कि नो करप्शन, नो करप्शन, नो करप्शन। स्वां गार्डन सोसाइटी है, ये कोई भूखी नंगी तो है कोई नहीं। यहाँ 3 साल के अंदर 135 करोड़ रुपया आया है, यानी 1 अरब 35 करोड़ रुपया स्वां गार्डन सोसाइटी का अपना आया है। अगर 135 करोड़ रुपया आने के बाद भी आपकी ये तारों का मसला कितना होगा? ये तो चंद लाखों का है, ये बहुत छोटा सा काम था। अगर आपको पानी नहीं मिला तो ये फिर 135 करोड़ रुपया मैं और आप सवाल करते हैं जो जाने वाले हैं कि वो कहाँ गया। स्वां गार्डन एच ब्लॉक में शाहीन रिहायशी इत्तेहाद पैनल की शानदार कॉर्नर मीटिंग। स्वां गार्डन एच ब्लॉक गली नंबर 27 में चेयरमैन खालिद खटक, वाइस चेयरमैन खालिद अलवी और सरपरस्त आला मुंशा शाही की क़यादत में शाहीन रिहायशी इत्तेहाद पैनल की जानिब से एक शानदार और कामयाब कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस तकरीब की मेजबानी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात बशीर साहिब, साकिब साहिब और सज्जाद साहिब ने अहसन तरीके से अंजाम दी। इस मौका पर पैनल के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी यासिर मेहंदी और उम्मीदवार बराए सदर इफ्तिखार खान ने पुरजोश खिताब किया। दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ रिहायशियों के मसाइल सुनने का मौका फराहम किया, बल्कि वाज़िया ऐलान किया कि गलियों की पुख्तगी, बिजली और पानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर और इलेक्शन से कबल ही हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाहीन रिहायशी इत्तेहाद पैनल का मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं, बल्कि अवामी खिदमत को अमली तौर पर साबित करना है। शाहीन रिहायशी इत्तेहाद पैनल के मिर्जा शाहिद, साजिद खटक, मलिक नदीम, अब्दुल रऊफ भट्टी, दाऊद कियानी समेत चीफ स्पोर्टरान चौधरी हमार असलम, कमर जबान भट्टी, राशिद खटक, गजनफर चट्ठा, जुल्फिकार बंगश, फजल सुबहान, राना नसीर, मलिक फरहान, यूसुफ और एच ब्लॉक के दीगर मुअज़्ज़िज़ रिहायशी कसीर तादाद में शरीक हुए। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद शुरका ने अपने अपने मसाइल पेश किए। रहनुमाओं ने हर मसले पर तफसील से गुफ्तगू करते हुए इसके हल का यकीन दिलाया। फिजा में इत्तेहाद, उम्मीदवार, खिदमत, आवाम का जज्बा नुमाया तौर पर महसूस किया जा सकता था। इख्तिताम पर शुरका के लिए पुरतकल्लफ हाइजी का एहतमाम किया गया। मीटिंग के बाद रिहायशियों और ओहदेदारान ने एक यादगार ग्रुप फोटो बनवाया। मजीद जानने के लिए यासिर मेहंदी और इफ्तिखार खान ने अपने खिताब में क्या कहा, देखते हैं ये खसूसी वीडियो। अकासी राजा साजिद। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यानी यहाँ मदू किया और बुलाया। हमने जी कल भी हमें साकब भाई ने कहा और हमें बशीर साहब ने यहाँ काफ़ी दिन लगे हुए थे कि इनवाइट किया, तो हमने इन्होंने कहा जी आप टाइम दे दें। तो आज की जो मीटिंग है तो उससे का जो एजेंडा है मीटिंग का वो तो ये है कि स्ट्रीट नंबर जो 27 है उसके अंदर ये जो बिजली का मसला है, जो काफ़ी दरीना मसला है, तकरीबन कल हफीज़ साहब हमें बता रहे थे कि 13 साल से तो मुझे पता है, तो 13 साल में काफ़ी मैनेजमेंट कमेटियाँ आई और उसके अंदर ये जो मसला है इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जी कल हमने वापटा वाले साथियों को हम साथ लेके आए। हमने इसका उनके साथ मिल के विज़िट किया। विज़िट करने के बाद आपका ये जो मसला है उनको दिखाया। पहले भी हमारे इल्म में है, खंबे पोल लगे हुए हैं, तारे नहीं है, वो जो नहीं है अपना उसका ट्रांसफार्मर नहीं है, और ये जो तारें हैं ये दूसरी गलियों से आ रही हैं, लोगों के घरों के छतों के ऊपर से आ रही हैं। वहाँ दूसरी गलियों वाले भी प्रॉब्लम के अंदर हैं, जिनकी छतों से आ रही हैं उनका भी प्रॉब्लम है। और आपके यहाँ जब बिजली नहीं है, दूर से आ रही है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये प्रॉब्लम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इसके ऊपर जो है हमने कल से होमवर्क शुरू कर दिया है। आज क्योंकि हफ्ता और एतवार 2 दिन जो है वो वापटा के ऑफिस बंद होते हैं, तो हम मंडे से उन्होंने कहा जी हम उनके साथ हमारी मीटिंग हो जाएगी। उसका जो इसका जो लीगल वे है वो भी उन्होंने कहा जी हम, वो तो वैसे ही उन्होंने फ़ोन पे कह दिया था कि हम इसको हल कर लेते हैं। इसका एस्टीमेट कितना बनता है, इसकी कास्ट कितनी आती है, इसको काम करने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये इंशाल्लाह ताला अगले 1 हफ़्ते के अंदर हमारे सामने, ये 2-4-5 दिन हफ़्ता जो लगता है उसके अंदर आ जाएगा। तो हमारी ये पूरी आपसे कोशिश है कि हमने ना जी अभी तो इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ है और इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है। इलेक्शन के अंदर जो ग्रुप इलेक्शन लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शाहीन रिहायशी पैनल है। हमने लोगों से जब कैंपेन शुरू की तो मिर्ज़ा शाह साहब के घर ये
بات کی کہ ہمارا منشور یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم جتنے کام کر سکیں یہ ہمارا منشور ہے. ایک یہ ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کریں اور ایک یہ ہے ہم آپ کو کام کروا دیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جلد از جلد ہم الیکشن تو پتہ نہیں کب ہوتے ہیں, 2 مہینے میں ہوتے ہیں, 3 مہینے ہوتے ہیں, ہم الیکشن سے پہلے یہ آپ لوگوں کا یہ بجلی کا مسئلہ ہے یہ ہم حل کروا دیں. اس کی کاسٹنگ کتنی آتی ہے, ہم نے فنڈز کہاں سے کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, یہ ہماری پوری کوشش ہے. اور کہ اللہ آپ ہمارے ساتھ آپ دعا کریں اور تعاون کریں اور ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ پورا کوشش کرتے ہیں الیکشن سے پہلے آپ کا یہ کام کروا دیں. اور دوسرا یہ جو مسائل کی بات کر رہے ہیں جس طرح صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, یہ جو مسائل ہیں جی دیکھیں ہم تو ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اب ہمیں الیکشن ہونے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں عزت دی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ کوئی دوسرا ہو جائے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں جو ماضی میں جو لوگ 3 سال یہاں رہے ہیں وہ اگر کام کرنا چاہتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. یہ جو کام ہے, یہ جو آپ کا جو تاروں والا کام ہے, الحمدللہ مجھے مینجمنٹ کا بڑا تجربہ ہے. میں ابھی اغوش سوسائٹی کا الیکشن جیتا ہوں اور اغوش سوسائٹی کے اندر الیکشن جیتنے کے بعد وہاں بجلی کا پانی کا مسئلہ تھا اور الحمدللہ 120 دن کے اندر وہ پانی کا مسئلہ بھی میں نے حل کیا بغیر کسی سے پیسے لیے. اور یہی تاروں کا مسئلہ تھا, وہ 120 دن کے اندر ٹرانسفارمروں کا تاروں کا مسئلہ بھی بغیر پیسے لیے حل کر دیا. تو یہ جو سواں گارڈن سوسائٹی ہے یہ کوئی بھوکی ننگی تو ہے کوئی نہیں. یہاں 3 سال کے اندر 135 کروڑ روپیہ آیا ہے, یعنی 1 ارب 35 کروڑ روپیہ سواں گارڈن سوسائٹی کا اپنا آیا ہے. وہ جو 135 کروڑ روپیہ ہے وہ رسید کاٹی گئی ہے, یعنی آپ لوگوں نے جمع کرایا ہے, آپ لوگوں نے LOP کی مد میں جمع کرایا ہے, لائٹ چارجز کی جمع مد میں کرایا ہے, اس کی ٹرانسفر فیسیں آئی ہیں, ایفیلیشن, یعنی جینون فنڈ 135 کروڑ روپیہ ہے. اگر 135 کروڑ روپے آنے کے بعد بھی آپ کی یہ تاروں کا مسئلہ کتنا ہوگا, یہ تو چند لاکھوں کا ہے, یہ تو ایک پینٹ ہے, یہ بہت چھوٹا سا کام تھا. اب تو یہ ہمارا سوال ہے کہ اگر اتنا 135 کروڑ روپیہ آنے کے بعد اگر آپ کو پانی نہیں ملا, اگر آپ کے صفائی ستھرائی ٹھیک نہیں ہوئی اور آپ کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہوئی, آپ کے یہ دیکھ لیں یہ گھاس پھوس اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی, آپ کا پیچ ورک نہیں ہو سکا, تو یہ پھر 135 کروڑ روپیہ میں اور آپ سوال کرتے ہیں جو جانے والے ہیں کہ وہ کہاں گیا. الحمدللہ ہم جی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ الزام نہیں ہے. سوسائٹی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے, یہاں ہر سال آڈٹ ہوتا ہے, 2 آڈٹ ہو چکے ہیں, 1 پینڈنگ ہے. یہ آڈٹ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 135 کروڑ روپیہ آیا. اب وہ 135 کروڑ روپیہ گیا کہاں پہ ہے, کس مد میں آیا ہے, مسجد فنڈ میں کتنا آیا ہے, قبرستان کا پیسہ کتنا آیا ہے, LOP وہ بریک اپ بھی ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں. اور وہ گیا کہاں پہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ گیا کیا ہے کہ ایک مد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 18 کروڑ روپے کے پارک بنے ہیں. آپ کے صرف جو پارک بنے ہیں وہ 18 کروڑ روپے کے بنے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا پارک, آپ ابھی پارکوں میں جائیں, ہم ابھی پارک بنا رہے ہیں اپنی جیب سے. جس طرح ہم نے ابھی وعدہ کیا تھا تو یہ نالا ہم نے بنایا, ابھی ہم اپنی جیب سے یہ گلی نمبر جو ہے 37 سے 51 تک اپنی جیب سے وہ ڈال رہے ہیں, اس کے سیوریج ڈال رہے ہیں. یہ اپنی جیب سے انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دیں گے, آپ کا یہ اپنی جیب سے کر کے دیں گے. اور اس کے بعد ہم قبرستان والی جو اوپر قبرستان ہے اس کی فینس اپنی جیب سے لگا رہے ہیں, اس کی صفائی, اس کا جو کوئی پانی کے بیٹھنے کا انتظام کر رہے ہیں, اس کا جتنا بھی اس کی جگہ جو بھی کوئی ہے وہ بھی اپنی جیب سے کروا کے دے رہے ہیں. اچھا قبرستان والا کام تو تاروں والا کا آپ کو ہم نے کرنا ہے نا جی. ہم نے جو پارک ہیں B بلاک کا پارک ہم نے بنانا شروع کر دیا ہوا ہے, اور A بلاک کے جو خیبر روڈ کے اوپر پارک ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے, بلوان پارک شروع کر دیا ہے. D بلاک میں اسی طرح ان کا مسئلہ تھا, وہ ہم نے کچھ اس کا کل وزٹ کیا, کام شروع کر دیا. تو یہ جو کام ہے یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں, اپنے گروپ کی طرف سے کر رہے ہیں. شہین راشد پینل اپنی جیب سے کر رہا ہے, اقتدار میں تو بات ہے. اچھا کیوں اپنی جیب سے کر رہے ہیں؟ فلاحی کام جو ہے جی وہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. اگر اللہ پاک نے ہمیں ہمارے گروپ میں سے ہمارے ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنی مدد اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. چیریٹی کے کام میں بڑے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو ہم نے اپنے دوستوں سے گزارش کی جو ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ ٹرسٹ کام کر رہے تھے, چیریٹی کا کام کر رہے تھے, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کا سواں گارڈن میں آپ رہتے ہیں, آپ کے کاروبار سواں گارڈن میں ہے, آپ کا مرنا جینا سواں گارڈن میں ہے, تو اگر آپ دائیں بائیں کہیں کام کرتے ہیں تو کیوں نہ سواں گارڈن کے لیے کیا جائے. تو وہ ہمارے ساتھیوں نے ہماری بات مان لی. تو وہ جو 135 جو 18 کروڑ پہ آپ کو میں نے کہا نا, تو
تو وہ اندر والے پارکوں کی بات ہے. ہمارے جو معزز پچھلی مینجمنٹ کمیٹی جانے والی ہے یہ باہر والے پارک کی بات کرتے ہیں. یہ خزانی ہاٹ کے سامنے ایک پارک بنا دیا, ایک ہم نے وہ پارک بنا دیا. وہ کہتے ہیں پنجابی متھا چوپڑ چھڑے ہیں. اندر کے حالات کیا ہیں, آپ کی گلیوں کے حالات کیا ہیں, آپ کے گھروں کے باہر کے حالات کیا ہیں, آپ کے جو ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. وہ جو اپنے آفس کے سامنے بنایا ہے تو وہ بھی ڈونیٹ کسی اور نے کیا ہے. وہ خزانی ہاٹ والوں نے ڈونیٹ کیا ہے اور وہ پارک بنا ہے. یہ باہر والا جو پارک ہے, یہ جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں خالد خٹک صاحب, جن کی مدد سے ہم یہ ابھی کام کروا رہے ہیں, یہ باہر والا بڑا پارک بھی 2 کروڑ 30 لاکھ روپے میں انہوں نے بنا کے دیا ہے. اور وہ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے انہوں نے سوسائٹی نے ان کو کیش نہیں دیا. وہ گوندل صاحب نے اپنے ایک پلاٹ بیچا تو اس میں ایڈجسٹ کروایا ہے. وہ 2 کروڑ 30 لاکھ میں بنا, جس کا کوئی پیسہ سوسائٹی سے نہیں گیا. اور یہ خزانی ہاٹ نے بنا دیا. اور بھائی 18 کروڑ روپیہ کہاں گیا؟ کون سے 18 کروڑ کے پارک بنے؟ اگلے دن وہ یہاں ایچ بلاک میں تقریر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, گیٹ دیکھتے ہیں, پارک دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. ہاں, گجرات سے آنے والے, لاہور سے آنے والے جو آگے اسلام آباد جاتے ہیں وہ ہمارے پارکوں کو, بچوں کو جھولوں پہ کھیلتے ہوئے وہ ہمارے گیٹ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور بھائی خوش ہم نے ہونا ہے جو ہم یہاں رہتے ہیں, جن کا صبح دوپہر شام ہم یہاں رہتے ہیں. ہمیں خوش کرو. ہمارا پانی آپ پورا کرتے, ہماری صفائی ستھرائی آپ کرتے, ہماری سیکورٹی کا دیکھنا, سیکورٹی والا کتنا بڑا عالمی ہوگا. یہ ہمارے ایچ بلاک میں, جب وہ ایچ بلاک میں وہ دلشاد لڑکے والا واقعہ ہوا, وہ مرڈر ہوا, تو ہم وہاں پہ آئے, لوگوں نے احتجاج کیا. وہ احتجاج کر کے جو ہی ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا سیاست ہو رہی ہے, سیاست. اور بھائی اس وقت سیاست نہیں ہو رہی, اب سیاست ہو رہی ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, آ گئے ہیں. اس وقت بھی ہم ہیلپ کرنا چاہتے تھے. ابھی ہم نے نا ایس ایچ او صاحب کو ملے, ہم ایس ایچ او صاحب کو ملے تو انہوں نے کہا جی جو ہمارا پورا تھانہ ہے نا, تھانے کے اندر یعنی پولیس فاؤنڈیشن سے لے کے بیریا ٹاؤن اور یہ جو ایریا ادھر ریور جو دریا ہے اس کے ساتھ سے, انہوں نے کہا جی آپ کا ایچ بلاک اور جو ایچ بلاک ایکسٹینشن ہے یہ ہمارے تھانے کا گرے ایریا ہے, جہاں سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے. اب اذان ہو گئی ہے جی, باتیں تو بہت ساری کرنے کی, ہم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں, ہم آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جی کریں گے, آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے. ہم نے یہ ایک پینل تشکیل دیا ہے, آپ لوگوں کی سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں بھرپور طریقے سے ہمارا ساتھ دیں. آج یہ ہماری پہلی باضابطہ میٹنگ ہے. اسی طرح میٹنگوں کا ارینج کریں, الیکشن کروائیں, ہمارے اس پینل کو لے کے آئیں. الیکشن سے پہلے بھی اپنی جیب سے کام کروائیں گے. آئندہ بھی آپ سے ہم یہاں کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پینل پہلی بات تو یہ کرپشن نہیں کرے گا, 1 روپے کی کرپشن نہیں کرے گا, یہ وعدہ کریں گے. اور دوسرا جو آپ کا پیسہ ہوگا وہ آپ کا پیسہ ایمانداری سے آپ کے اوپر لگے گا, اور اگر پیسے کی کمی پیشی ہوئی تو ہم اپنے پاس سے لگا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کا کام کریں گے. مہربانی. آج سے 1 سال پہلے ہم نے شاہین ریشی اتحاد پینل کی بنیاد رکھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایچ بلاک میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, یہ یاسمین روڈ کا, بیلا روڈ کا, اور کچھ 15-16 گلیوں کا. پچھلے 5 سال سے وہاں پہ رہائشیوں کے گھر میں, بیڈ روم میں پانی چلا جاتا تھا. وہ منصوبہ 12 دن کے اندر شاہین رہائشی اتحاد پینل نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اور وہاں پہ آج وہ رہائشی جو وہاں پہ مسجد ہے, امیر حمزہ مسجد, وہاں پہ ابھی 1 قطرہ بھی پانی نہیں کھڑا ہو رہا ہے 1 ہفتے سے. اب انشاءاللہ تعالی یہ جو 38 نمبر گلی سے 51 نمبر گلی تک سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ ملک ندیم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی یہ 2-3 یہاں پہ بزرگ کھڑے ہیں. ان کا سیوریج کا مسئلہ ہے, پچھلے 5 سال سے وہ ان کے ساری جو سیوریج ہے وہ چوک ہو گئی ہے. وہ بھی آج پیپ آ گئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی کام شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی میں کل جب ہم یہاں پہ آئے 27 نمبر گلی میں, تو میں ان تاروں کو دیکھ کے گیا, یہ جو سامنے کھڑے, کیمرہ ذرا اس کے سامنے کریں, جو 3 سال یہاں پہ مینجمنٹ رہی ہے, یہ دیکھیں یہ تارے ہم دیکھ کے گئے. انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ مسئلے آپ کے حل ہوئے ہیں ایچ بلاک کے, اسی طرح انشاءاللہ یہی شاہین رہائشی پینل آپ کے یہ انشاءاللہ یہ تارے ٹھیک کر کے دے گی. اور باقی جو چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے وہ بھی شاہین رہائشی اتحاد پینل آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے. ہمارا منشور صرف یہ ہے کہ نو کرپشن, نو کرپشن, نو کرپشن. اور میرے رب نے چاہا تو یہ چھوٹے موٹے مسائل جس دن ہم MC میں آئیں گے 120 دن کے اندر انشاءاللہ سارے مسائل کو ہم ختم کریں گے. یہ ہمارا آپ سے بھی وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. B بلاک میں, A بلاک میں, D بلاک میں بھی ترقیاتی کام ہمارے جاری ہیں. جو مینجمنٹ جس طرح بھی یاسر صاحب نے کہا کہ 135 کروڑ روپے وہاں جمع ہوئے ہیں,
وہ 135 کروڑ روپے وہاں جمع ہوئے ہیں جس کی رسیدیں کٹی ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ 135 کروڑ روپے کہاں لگے ہیں۔ اب میں جہاں بھی جا رہا ہوں، میری ٹیم جہاں بھی جا رہی ہے، وہاں پہ جنگل بنے ہوئے ہیں، تاریں لٹک رہی ہیں بجلی کے، سیوریج کا نظام جو ہے وہ بالکل ناقص ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 سال میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی آپ آج آت اٹھا کے شاہین ریشیات پینل کے ساتھ یہ الف اٹھائیں کہ ہم آپ کو ایم سی میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم سارے کام آپ کے، میرے رب نے چاہا تو یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ باتیں بہت زیادہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی لیکن ٹائم شارٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی کسی نیکسٹ پروگرام میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ۔ جو T25B کے باہر سیوریج لائن کا ایشو ہے، اس سے وہ بیک مارتی ہے لائن ساری۔ لائن میں نے اکیلے نے ڈالی تھی، وہ 6 انچ کی لائن ہے، پیچھے سے پوری ایکسٹینشن کی جتنی بھی کنیکشن ہے وہ آ کے وہاں پہ کنیکٹ ہوا ہے، اور وہ اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جیسے آگے پائپ ڈالیں، یا تو اس طریقے کا لائن کنیکٹ کریں اس کے ساتھ، یا ایک سیپریٹ اس کو لائن دیں، تاکہ یہ والا جتنا فلو ہے یاسمین روڈ پہ سارا ادھر سے مین سیوریج لائن کا پانی باہر آتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ جو ثاقب بھائی نے بھی بات کی کہ جی تھریٹ ملی ہے، وہ میں نے دی ہے۔ میری گھر کی چھت پہ سے تقریباً 8 سے 9 گھروں کی تاریں جا رہی ہیں، میں کسی ٹائم بھی کاٹ دوں گا۔ اور آج میں سوسائٹی آفس بھی جا کے کہہ کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی اے سی صاحب سے بات کریں۔ میں نے کہا اے سی صاحب پہلے 3 سال کہاں سوئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے یہ میں کہا اے سی صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا، آج وہ کہہ رہے اپلیکیشن مجھے دو۔ ایم سی نے کوئی کام نہیں کیا تو ایم سی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے نا، اے سی ڈی سی سرکل رجسٹرار سارے بیٹھے ہوئے، ان کا کام ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں مینجمنٹ کمیٹی۔ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام اس طریقے سے کریں کہ آپ اپنی گلی کے 5-6 بندوں کو لے آئیں اے سی صاحب کے پاس، تو اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ جاب کرنے والا ہے یا اپنا کوئی کام کر رہا ہے، اتنا کوئی فارغ بندہ نہیں ہے جو جا کے ایم سی میں یا سوسائٹی آفس کے چکر کاٹتا رہے۔ دوسرا ہمارا ایشو کہ پورے سواں گارڈن کی گلیاں کارپیٹڈ ہوئی ہیں، ہم نے T25B اپنے خرچے پہ خود بنائی ہوئی ہے، سیوریج لائن ہم نے ڈالی ہوئی ہے، پانی کی لائن ہم لوگوں نے خود کنٹریبیوشن کر کے ڈالی ہے۔ ایم سی کی طرف سے ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اوپر سے پھر ماشاءاللہ ایم سی آئی تھی یہ گودل صاحب کی، انہوں نے آ کے ہمارا پانی بند کر دیا۔ ہفتے میں 2 دفعہ پانی آتا ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ اسٹریٹ لائٹس پراپر چلتی ہیں، چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے 3 مین ہیں T27 کی الیکٹریسٹی کی وائرس کا، سیوریج لائن کا اور روڈ کارپیٹنگ کا۔ یہ کچھ ارینجمنٹ کریں آپ لوگ۔ اور ہماری جو مختلف گلیاں ہیں، خاص طور پہ 28 نمبر گلی، اب یہاں کا تو یہاں کے رہائشی بتائیں گے، تو ہمارے گھروں میں کم از کم گٹوں تک پانی جو ہے نا، تو اس کے لیے کوئی سیوریج کی لائن جو ہے یا اسی لائن کے اندر کوئی کنیکشن دے دیے جائیں تاکہ کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو۔ اس سے نقصان یہی ہوگا کہ سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں، کھڈے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور بہرحال وہ آہستہ آہستہ جب پانی مار کرتا ہے تو آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ سڑکیں بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، سائڈیں کیاریاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے۔ دوسرا کتے بڑے ہو گئے ہیں جی، ان کا کوئی حل ابھی بھی جیسے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ کل رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے کوئی کم از کم 20-22 کا ایک وہ گروہ تھا، اب وہ گروہ میں چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد صبح میں نے دیکھا ہے تو جو سینٹر کی کیری ہے ڈبل روڈ کی، اس کے اندر سے وہ مٹی کھود کے وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہاں بھی کوئی 8-10 تو مجھے نظر آئے ہیں، وہ جھاڑیوں کے اندر اب چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک سے وہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاؤں پہ اٹیک کر دے، اور اس کے بعد جو مصیبت پڑے گی کسی کو، وہ پھر ہزاروں میں خرچے چلے جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہی میری گزارش ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچ ہے روڈ کا جو ٹوٹا ہوا ہے، اور پانی کھڑا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے سامنے، جو بچے یا مسجد کے لیے جب بزرگ آتے جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کا کوئی حل نہیں ہے، یہاں پہ اسٹریٹ ڈاگس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں پہ 1 نمبر اسٹریٹ میں ایک بچے کو اس کتے نے کاٹ دیا ہے۔ یہ تھوڑے سے مسائل ہیں، آپ آئے، آپ کی نظر میں سارے مسئلے ہیں، بہت چیلنجز ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب مسئلوں پہ آپ نظر ثانی کریں گے، بڑی مہربانی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی گلیوں کو ہی صاف نہیں رکھ سکتے، ہم ایڈمن کا گلا کیوں پکڑتے ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے ہم اپنے گربان میں جھانک لیں، اس کے بعد پھر ہم ضرور ایڈمن سے کہیں کہ اچھا یار چلیے یہ تاروں والا مسئلہ ہے، یہ روڈ والا مسئلہ ہے، یہ ان کے مسئلے ہیں۔ گھروں کے آگے کوڑا پھینکنا، کتوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے مسئلے نہیں ہیں۔ آپ ان کو بڑی چیزیں بتائیں، یہ بڑی چیزیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑے فنڈز ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ
اس صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے میری انتظامیہ سے درخواست یہ ہے، میں بڑے بڑے سیٹ اپس میں رہ کے آیا ہوں، سوسائٹیاں صاف کیوں رہتی ہیں، اچھی کیوں رہتی ہیں؟ جب تک گھروں کے باہر باسکٹ نہیں ہوگی، اس چیز کی ذمہ داری سوسائٹی نہیں لے گی، چیزیں صاف نہیں ہوں گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سیکیورٹی کے نظام کو ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر آئے روز خبر آتی ہے بچہ غائب ہو گیا، کسی گھر میں چوری ہوگی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ پلیز آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں، ایک کام ضرور انتظام اس چیز کا کریں کہ جو لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں آئیں، جو لوگ بھی کام والی آئیں، ان کو آپ اپنے پاس رجسٹر کر لیں۔ جب وہ آپ کے پاس رجسٹر ہوگی تو ہم آپ کے ذریعے ان کو اپنے پاس گھروں میں ہائر کر سکیں گے، کوئی ریکارڈ ہوگا ہمارے پاس کہ کس کے گھر میں کون سی بندی جا رہی ہے، کون کس طرح کام کر رہا ہے۔